नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुन्ना साहब हाज़िर खिदमत है आपके पसंदीदा प्रोग्राम आज की मुलाकात के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि I-95 चैनल ने ये सिलसिला काफ़ी अरसे से शुरू किया हुआ है, जिसका मकसद ये है कि हम मुख्तलिफ़ शुबजात में जो नुमाया शख्सियात हैं, अपने काम की वजह से, अपने किसी भी फ़न की वजह से, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो शख्सियत हमारे रूबरू ना भी हो, हमारे दरमियान मौजूद ना भी हो, तो हम उनकी खूबसूरत यादों से मुलाकात कर लेते हैं और इस तरीके से हम उनको याद भी कर लेते हैं और उन्होंने अपने फ़न की सूरत में, अपने काम की सूरत में जो भी हमको दिया है, हमारे लिए छोड़ गए हैं, हम उस लेगेसी को जो है देखते हुए हम उनको याद करते हैं और उनको हमेशा अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना के साथ लेकर चलते हैं। आज जिस शख्सियत की यादों से मैं आपकी मुलाकात करा रही हूँ, वो हमारे उर्दू अदब का एक बहुत बड़ा नाम जनाब हिमायत अली शायर हैं। बल्कि मैं कहूँगी वो एक ऐसी लेजेंडरी शख्सियत थे कि जिन्होंने उर्दू अदब में एक ऐसा तासुर छोड़ा है अपनी शायरी से, अपनी आम ज़िंदगी की जो उनका किरदार था और जो भी उन्होंने ज़िंदगी में हमको दिया अदब की सूरत में, उसकी वो एक लेजेंडरी शख्सियत उन्होंने अपने आप को साबित कर दिया। तो आज उनकी यादों से मुलाकात करने के लिए हमने उनके 2 साहबज़ादे हैं माशाल्लाह, जो खुद उर्दू अदब में किसी न किसी तरह से इन्वॉल्व हैं। उनको हमने बुलाया है अपने प्रोग्राम में और उनसे हम बातें करेंगे बहुत सारी हिमायत अली शायर साहब की जो भी उनकी ज़िंदगी में खूबसूरत यादें जुड़ी हुई हैं उनके बेटों के साथ, वो हम उनसे पता करेंगे और हमारी मालूमात में भी इज़ाफ़ा होगा। तो पहले मैं तारुफ़ कराना चाहूँगी आपसे उनके साहबज़ादे डॉक्टर बुलंद इक़बाल का। बुलंद इक़बाल गो के पेशे के लिहाज़ से अगर देखा जाए तो वो एक मेडिकल डॉक्टर हैं। लेकिन जब हम उनका दूसरा शौक़ देखते हैं, तो हमें लगता है कि उर्दू अदब एक खुशबू की तरह उनकी रूह में बसा हुआ है। वो एक बहुत खूबसूरत अफ़साना निगार भी हैं। उन्होंने अफ़सानों और नॉवेल की सूरत में उर्दू अदब को बहुत ही खूबसूरत किताबें दी हैं। मैं आपको बताती चलूँ इनके खूबसूरत जो अफ़सानों के मजमूए हैं उनके नाम, जो मैंने खुद पढ़े हैं, इन्होंने मुझको तोहफ़तन दिए थे और मैं ये समझती हूँ कि वो मेरी लाइब्रेरी का एक बहुत ही खूबसूरत इज़ाफ़ा है। फ़रिश्ते के आँसू, टूटी हुई दीवार जो कि एक नॉवेल है, ये मेरे पास मौजूद है मेरी लाइब्रेरी में और मैं जो है ये समझती हूँ कि एक तरह से डॉक्टर बुलंद इक़बाल ने अपने वालिद की इस लेगेसी को बहुत अच्छे तरीके से जारी रखा है। हिमायत अली शायर साहब के दूसरे साहबज़ादे जनाब औजी कमाल। औजी कमाल का मैं तारुफ़ जो है 2 लिहाज़ से आपसे कराऊँगी। एक तो ये कि आप प्रोफ़ेशनल लिहाज़ से एक प्रोफ़ेसर हैं और आजकल उर्दू वफ़ाक़ी यूनिवर्सिटी जो है, उसमें आप माशाल्लाह मास कम्युनिकेशन में जो इब्लाग़ आमा का जो शोबा है मास कम्युनिकेशन में आप चेयरमैन हैं और बहुत ही खुश उसलूबी के साथ आप अपना ये काम अंजाम दे रहे हैं और आपके मैं समझती हूँ कि सैकड़ों शागिर्द जो हैं वो आपसे फ़ैज़याब हो रहे हैं। और इसके अलावा एक तवील अरसे से बल्कि बरस से औजी कमाल डॉक्टर औजी कमाल जो हैं वो एक बहुत ही अच्छा रिसाला जिसका नाम दुनियाए अदब है उसको शाया होता है, वो माहनामा है, वो शाया होता है और उसने मैं ये समझती हूँ कि उर्दू अदब की दुनिया में उसने एक बहुत ही अहम किरदार अदा किया है। दुनिया जहान के अदीबों को, शायरों को हमसे मुतारिफ़ कराया है और इस तरीके से उन्होंने इस प्लेटफ़ॉर्म से अदब की बड़ी खिदमत की है और कर रहे हैं। तो अब हम इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जी, सबसे पहले हम औजे कमाल साहब से
ان کا حال چال پوچھیں گے. جی آج کمال آپ کیسے ہیں؟ بہت شکریہ، میں بالکل ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں، اور شکریہ ادا کروں گا میں آپ کا کہ شکریہ آپ ادا نے، کرنا نہیں ضروری ہے میں اس آپ لیے کا کہ شکریہ ادا بہرکیف کرنا آج چاہ رہی تھی. آج کے اس نفسا نفسی کے دور میں آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں، اور جو ہمارے بزرگوں کو جنہوں نے اپنے سبجیکٹ پر بہت کام کیا ہے ان کو یاد رکھنے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، تو یہ بہت اہم ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس تیزی سے لوگ آگے کی طرف سفر کر رہے ہیں اور ترقی کا جو ایک راستہ جو ہے وہ متعین ہو گیا ہے، تو ایسے میں جو پیش رو ہوتے ہیں اور جو ان کے پیچھے رہ جانے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو اس دور میں یاد کرنا اور نئی نسل کو ان کے بارے میں بتانا، میرا خیال ہے کہ بہت بڑی خدمت ہے، اور یہ خدمت جاریہ رہنی چاہیے. اس لیے یہ میں آپ کو اور آپ کے ادارے کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے، اور الحمدللہ اسی کی کڑی ہے کہ آج ہم آپ کے سامنے ہیں اور اپنے والد کے حوالے سے کچھ باتیں کریں گے. جی جی ماشاءاللہ. حمایت علی شاعر جیسی عظیم شخصیت، اردو کا ایک ایسا نام، بنیادی نام. آپ ایک سٹنگ میں تو ممکن نہیں ہے کہ ہم ان کی ساری شخصیت کو، ان کے کام کو سمیٹ سکیں، لیکن جتنا بھی ہو سکتا ہے جو ایسی باتیں جو ہمارے دل کو خوش کر سکے، ہمارے ناظرین کے دل کو خوش کر سکے، ہم ان کے حوالے سے بات کریں گے. میں سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی اوجی کمال کہ جب آپ نے زندگی میں اپنا ہوش سنبھالا، یعنی کہ بچپن سے ٹین ایج کی طرف آپ گئے، تو آپ نے اپنے ارد گرد کا جو ماحول تھا اپنے گھر کا، وہ کیسا پایا؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز بیچ میں رک گئی ہے. ہاں اب بولیے. میں یہ کہہ رہی تھی کہ اچھا، آپ نے میں میں اپنا ماحول جو ہے، میں آپ کی بات سمجھ جس گیا. جی جی ہم چھوٹے تھے تو ہم نے اپنے اطراف میں اب کتابیں ہی کتابیں دیکھی. یعنی میرے گھر کے ایک کمرے میں، جسے ہم ڈرائنگ روم بھی کہتے تھے اور لائبریری بھی کہتے تھے، تو اس میں چاروں طرف صرف کتابیں ہی کتابیں تھیں. اور چونکہ ابا جان کا تعلق ادب کے ساتھ ساتھ ریڈیو اور فلم کے ساتھ بھی تھا اس زمانے میں، جب میں بہت چھوٹا تھا تو ظاہر ہے کہ ٹیلی ویژن جو ہے بعد میں، ابا جان ٹیلی ویژن بعد میں آئے، تو فلم کا دور تھا وہ. اور وہ دور جو ہے وہ 60s کا اینڈ تھا، آخری تھا. یعنی پاکستان میں اس زمانے میں یحییٰ خان کی حکومت تھی. تو ہمارے گھر میں ایک کمرے میں، جسے ہم بیک وقت لائبریری بھی کہہ لیتے ہیں اور وہ ڈرائنگ روم بھی تھا، تو اس میں چاروں طرف کتابیں ہی کتابیں تھیں. اچھا ہوتا کیا ہے کہ ادب کے لوگ ابا جان سے ملاقات کے لیے بحیثیت ادیب کے طور پر آتے تھے، لیکن بہت سارے ایسے بھی افراد تھے جن کو فلم کا بہت شوق تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ فلم ایک عوامی میڈیم ہے، تو اس حوالے سے لوگوں کی توجہ زیادہ فلم کی طرف رہتی تھی. تو اس میں ابا جان اس زمانے میں ایک کامیاب فلم دے چکے تھے. یعنی لوری جو ہے وہ 1967 میں ریلیز ہو کر گولڈن جوبلی ہو چکی تھی. اور اس کے بعد وہ دوسری فلم تھی گڑیا، اس کی تیاریوں میں مصروف تھے، تو صبح جاتے تھے رات آتے تھے. تو اس دوران ہم یہ دیکھتے تھے کہ ہمارے علاقے کے اطراف کے لڑکے اور لڑکیاں وہ ہمارے گھر کی طرف چکر لگایا کرتے تھے، اور ان کی خواہش ہوتی تھی کہ کسی طرح حمایت صاحب سے ان کی ملاقات ہو جائے، حمایت صاحب سے ان کا کوئی ڈائلاگ ہو جائے، اور حمایت صاحب انہیں دیکھیں پرکھیں اور انہیں بھی موقع ملے. تو اس میں کئی جو ہے ہمارے خاندان کے افراد بھی شامل تھے، اور پھر علاقے کے افراد بھی شامل تھے، اور ان کو یہ بات میسر تھی کہ حمایت صاحب ہمارے درمیان رہتے ہیں تو کیوں نہ ہم موقع حاصل کریں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات بھی بہت عام ہو چکی تھی کہ حمایت صاحب ہی وہ انہوں نے ہی جو ہے پاکستان کے جو سپر سٹارز ہیں محمد علی اور مصطفیٰ قریشی، ان کو منظر پر وہ لے کر آئے. یعنی
حیدرآباد میں جب ابا جان نے اپنی ایک ڈرامیٹک کمپنی قائم کی 1957 میں، 57-58 کا زمانہ تھا، اس کا نام تھا ارجن. تو ارجن کے تحت انہوں نے ڈرامے شروع کیے، اور اس میں ایک ڈرامہ تھا ان کا اندھیرے اجالے. اس اندھیرے اجالے میں انہوں نے بیک وقت کئی لوگوں کو متعارف کرایا. وہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ جیسے میں شامیں کرتا ہوں نئی نسل کے شعراء کرام کے ساتھ، تو یہ ایک خون میں شامل ہے کہ میرے والد نے بھی جو ہے اپنے زمانے کے ہم اثروں کو منظر پر لانے کے لیے کوششیں کی. تو اس میں ان کا جو ڈرامہ تھا اندھیرے اجالے، اس میں محمد علی کو ایک وڈیرا بنایا گیا تھا، مصطفیٰ قریشی صاحب ایک بدماش بنے تھے، محسن بھوپالی جو شاعر ہیں وہ ایک مولوی بنے تھے، میرے والد خود اس کا مرکزی کردار تھے، ہیرو تھے اور باغی بنے تھے. تو اس طرح پھر اس میں ارشاد علی، محمد علی کے بڑے بھائی ارشاد علی تھے، اور اور دو چار ایسے بڑے بڑے نام ہیں جس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے. تو یہ سب ڈراموں سے آئے، تو یہ سب باتیں باہر نکلی. پھر یہ محمد علی اور مصطفیٰ قریشی فلم انڈسٹری کی ضرورت بن گئے. میرے والد بھی فلم انڈسٹری میں چلے گئے، ان کے نغمات گلی گلی کوچے کوچے میں گونجنے لگے، ان کی فلم سپر ہٹ ہو گئی. تو ایسے میں ہوتا یہ ہے کہ اطراف کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں اور پھر خواہش کرتے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک شخص ہے تو کیوں نہ اس سے استفادہ کیا جائے. لہٰذا وہ آیا کرتے تھے، ہم دیکھا کرتے تھے گھر میں. ہمارا تو کام یہ تھا کوئی آ جائے تو ان کے لیے چائے اور بسکٹ کا بندوبست کریں، لے کے جائیں ٹرے لے کے جائیں، اندر جا کے چائے پیش کریں، بسکٹ. ظاہر ہے کہ اس عمر میں ہم ظاہر پھر کچھ باتیں کانوں میں پڑ جایا کرتی تھی. کچھ خواتین بھی آیا کرتی تھی، بہت بن ٹھن کر کے بیٹھتی تھی، ہم ان کو بھی دیکھا کرتے تھے. ایک بہت ہی وہ سب بھی ہیروئن بننے کے لیے. جی رونق رہتی تھی آپ کے گھر میں. جی بڑی رونق تھی، بہت بہت رونق تھی. اور ظاہر ہے کہ ہم لوگ تو بہت ہی چھوٹے تھے ظاہر ہے، لیکن یہ سب چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہے. اور ہم بہت نے ہی بھی دیکھا دلچسپ. کہ کئی لوگ جو ہے بعد میں انڈسٹری میں اور ٹیلی ویژن پہ نظر بھی آئے، یہ نہیں کہ نہیں آئے، وہ بھی آئے، اور لیکن وہ پہلے ہمارے گھر میں آیا کرتے. اچھا، پھر اس کے بعد انہی دنوں میں ہم نے اپنے گھر میں جوش ملی آبادی کو دیکھا. تو یہ اس کو تو میں بھول ہی نہیں سکتا، کیونکہ جوش صاحب جس مشاعرے میں یہ لوگ جا رہے تھے، جس گاڑی کا انہوں نے بندوبست کیا تھا، تو اس میں انہوں نے پہلے جوش صاحب کو لے لیا تھا، اور غالباً ایک دو اور شعراء کرام ہوں گے. تو جوش صاحب کو ساتھ لے کے جانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے میرے والد کو بھی گھر سے ہی جو ہے وہ لینا تھا. تو گاڑی کھڑی ہو گئی تو جوش صاحب نے کہا کہ بھائی ہے حمایت کے گھر آئے ہیں تو پھر حمایت کے گھر بیٹھیں گے. اچھا، ابا جان جیسے باہر گئے دیکھا جوش صاحب ہیں، تو ابا جان نے فوراً کہا نہیں جوش صاحب آپ گھر آئیں گے، چھوڑے مشاعرہ تو ہوتا رہے گا، آپ پہلے گھر آئیں گے. جوش صاحب گھر آ گئے. وہ لوگ بیٹھے آپس میں، ہم چھوٹے تھے، ہم پھر اسی طرح چائے وغیرہ کے لیے گئے. دیکھا تو وہ جوش صاحب کو دیکھنا اور جوش صاحب سے اس وقت ملنا اور پھر جوش صاحب سے ہاتھ ملانا اور ان کا میرے سر پہ ہاتھ رکھنا، یہ ایک میرے لیے تو ایک واقعہ ہے. اور ظاہر ہے کہ اتنا قریب سے جوش صاحب کو دیکھنا، اور یہ پھر اس کے بعد گاہے جوش تو میں ایک جوش بہت صاحب کو اس وقت دیکھتا بڑا رہا. نام تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں. اب یہ جو شاعری کا ہم ذکر کر رہے ہیں تو میں آؤں گی بلند اقبال کی طرف، کہ بلند آپ بھی ایک تخلیق کار ہیں، اور ماشاءاللہ آپ نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے. اور آپ مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جیسے یہ تخلیق کار کا ایک اینزائٹی رہتی ہے، ایک بے چینی سی رہتی ہے جب وہ کچھ تخلیق کرنا چاہتا ہے، تو یہ جو تخلیق کا کرب جو ہے یہ آپ کو پھر آگے بڑھاتا ہے رفتہ رفتہ. آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ جب آپ کے والد شاعری کرتے تھے اور بہترین شاعری ہمیں ملی ان سے، اس وقت ان کی کیا کیفیت ہوتی تھی؟ کیا وہ تنہائی میں بیٹھ کے لکھا کرتے تھے؟ کس طرح سے وہ اپنی شاعری کو مطلب کس طرح کرتے تھے، کس ماحول میں بیٹھ کے؟ سچی بات تو یہ ہے کہ جس طرح وہ اپنے سارے پروسیس گزرتے تھے وہ بچوں کی ایک الگ ویژن ہوتی ہے اس پورے ان تمام تجربات کو دیکھنے کی.
مگر میرا یہ خیال ہے کہ اب جب میں سوچتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے ساتھ جو کچھ بھی ان کے بیک گراؤنڈ میں مسائل رہے، جو بھی ان کو احساس محرومی رہا بچپن میں، یا جو بھی ان کے سائیکو سوشل ڈائنامکس تھے، یا جو بھی ان کے اکنامیکل کرائسس تھے، یا پھر جو بھی آئیڈیالوجیکل ہاں ایشوز تھے، اور جو بھی ان کی شخصیت یا اپنے آپ کو، اپنی وحدت کو جاننے کا عمل تھا، جو بھی تضادات تھے. اور آپ جانتی ہیں کہ شاعری کا عمل کچھ شاعر کی زندگی اصل میں اس کی شاعری سے ریفلیکٹ ہوتی ہے، اس کے میٹافور سے ریفلیکٹ ہوتی ہے. اور وہ زندگی کوئی جو ہے شک وہ فیملی کی زندگی سے آف کورس وہ ایک کمپوز شاعر ہوتا ہے جو ان دونوں میں توازن رکھتا ہے. تو ڈیڈی کی پوری جو شخصیت اس پورے عمل کے دوران مجھے نظر آتی رہی، وہ بڑا توازن تھا، بڑا مینٹین توازن تھا. یعنی کہ اگر وہ شاعری یا تخلیقی عمل میں مصروف بھی ہیں جس کا ہمیں نہیں معلوم، لیکن میں نے دیکھا کہ گھر میں سب کچھ چل رہا ہے. یعنی کیونکہ گھر چھوٹا تھا تو سب کچھ، بچے بھی آس پاس گھوم رہے ہیں اور ٹی وی بھی چل رہا ہے، اور وہ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنے کام میں مصروف ہیں، وہ اپنے اندر اتنا اترے ہوئے ہیں کہ باہر کے شور سے کچھ فرق نہیں پڑ رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جی یہی وہ بات ہے کہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک آدمی کس حد تک اپنے اندر اترا ہوا ہے، کتنا فوکس کیا ہوا ہے، کس تخلیقی عمل سے گزر رہا ہے. تو وہ جو درد کہیں اسے یا اسے لذت کہیں، وہ میرا خیال ہے کہ باہر رہنے والوں کے اتنے پر اتنا اثر نہیں کرتا ہے، اور ان کو سمجھ میں بھی نہیں آیا کے بعد جو کیفیت میں. صحیح آپ بھی شاعر ہیں، آپ جانتی ہیں آپ کس طرح سے اس پروسیس سے گزرتی ہوں گی، تو وہ ایک الگ ہی دنیا ہوتی ہے جس کا تجزیہ بڑا مشکل ہے. مگر جو میں نے دیکھا وہ یہ کہ وہ بڑے فوکس آدمی، بڑے کمپوز اور بڑے اپنے آپ میں محدود اور اپنے آپ میں بقول کیسے وسعت میں پائے ہوئے شخص تھے. تو جی جی آسان نہیں ہے بیان کرنا، مگر کیا کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ. جی بالکل بے شک اس میں جو شاعر کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے نا، اپنے جی ارد گرد جو اس نے اپنا ایک بنایا ہوتا ہے شیل کی طرح سے، اور پھر اس میں سے ایسے ایسے خزانہ نکل کے آتا ہے، ایک دم سے جی خوبصورت سی کوئی غزل آ جاتی ہے. تو حمایت علی شاعر ایک ایسے شاعر تھے، میں جو سمجھتے ایز این آؤٹ سائڈر اگر میں دیکھوں اس کو ایک عام آدمی کی طرح باہر سے، تو وہ بہت ہی ورسٹائل تھے. وہ ایسی امیزنگ سی شخصیت تھے کہ انہوں نے اتنا کچھ کریٹ کیا اپنے ارد گرد. وہ موجود بھی تھے بہت ساری ایسی، جیسے سلاسی میں ان کو کریڈٹ دیا جاتا ہے کہ انہوں نے سلاسی کی جو وہ ہے صنف اس کو انہوں نے شروع کیا. اس کے علاوہ ایک عام آدمی جب ان کو سنتا ہے تو وہ ایک عجیب سا تاثر ہوتا ہے کہ غزل بھی وہ اتنی ہی خوبصورت کہتے تھے اور نظم بھی اتنی ہی خوبصورت. تو ایسا کم شاعروں میں دیکھنے کو ملا ہے جو مختلف اصناف میں برابر سے انصاف کر سکیں. تو میں اس طرح دیکھتی ہوں حمایت صاحب کے فن کو. اور اچھا، یہ جو ہے حمایت صاحب کی ایک ایسی کتاب جو آئینہ در آئینہ، ایک ایسا میں نے کبھی نہیں سنا کہ کسی شاعر کا ایک ایسا سلسلہ چل رہا ہو کہ اس کی آدھے سے زیادہ زندگی اس کتاب کے اوپر مسلسل اس نظم کے اوپر، ایسی طویل نظم کہاں میں نے تو کبھی نہیں سنی اردو ادب میں. اور اس کے لیے اپنے دماغ کو فوکس رکھنا، اور یہ نظم غالباً نئی نسل کے نام کی ہے انہوں نے. جی ٹھیک ہے نا، بالکل میں بالکل صحیح کہہ جی رہی ہوں جی جی کمال؟ جی اور میرے خیال میں یہ اردو ادب کا ایک بہت بڑا تجربہ بھی تھا. تو آپ مطلب کیا اس کو اوجے کمال آپ کیسے ڈسکرائب کریں گے اس نظم کو، آئینہ در آئینہ؟ دیکھیے، یہ ایک تجربہ ابا جان نے کیا تھا کہ منظوم سوانح، خود نویس سوانح لکھی جائے، اور یہ جی تجربہ اس سے پہلے ہوا نہیں ہے. اور یہ 3,500 اشعار پر مشتمل انہوں نے جب اپنی سوانح لکھی ہے تو اس کو بڑی پذیرائی حاصل ہوئی. کیا اب یہ اصل میں ایک فلو کا کام ہوتا ہے کہ آپ اپنی لائف کو اس طرح لے کے چل رہے ہیں، اور پھر شاعری میں ظاہر ہے کہ آپ کو ردیف اور قافیے کے ساتھ ساتھ چلنا ہوتا ہے. لہٰذا یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن بہرحال یہ ایک کامیاب تجربہ رہا، اور آئینہ در آئینہ کو بہت زیادہ پسند کیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ چلنے والے دیگر سیاسی، سماجی، معاشی جو مسائل تھے جو اس ملک کو پیش تھے، جو اس سوسائٹی کو پیش تھے، وہ بھی اپنے ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے چلے گئے. تو اس کی وجہ سے بھی اس میں ایک دلچسپی پیدا ہو گئی
اور ہر شخص جو ہے وہ اپنے دور میں جھانکنے لگا کہ یہی کچھ ہوتا تھا، یہی کچھ ہو رہا تھا. تو اس وجہ سے یہ ایک بڑی کامیاب نظم رہی اور کتابی شکل میں ظاہر ہے کہ آئی، اور یہ ایک بڑا کامیاب تجربہ رہا. اور اردو ادب میں خصوصاً نثر میں سوانح لکھنے کا رجحان ہے، لیکن یہ جو منظوم سوانح لکھی گئی وہ اپنی جگہ ایک بہت اہم ان کا کارنامہ ہے. اس کے علاوہ بھی انہوں نے جو طویل افسانوی جو نظم بنگال سے کوریا تک. اچھا، وہ پھر معاملہ دوسرا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ جو زمانے کے ساتھ ساتھ جو زمانہ کروٹیں لے رہا تھا اور معاشرے میں جو تغیر و تبدل آ رہا تھا، تو اس کے ساتھ ساتھ ان کی وہ طویل نظمیں ہیں. تو وہ ان کی کتاب ہے تشنگی کا سفر، اس کے اندر بھی مل جائیں گی. لیکن ان کی یہ نظم جس کا ذکر ابھی آپ نے کیا ہے، بنگال سے کوریا تک، یہ تو بہت ہی جی کمال نظم ہے. یہ تو بہت کمال نظم ہے. اور ظاہر ہے کہ اس نظم کو دوسری جنگ عظیم کے حوالے سے جو انہوں نے جس طرح اس کو بیان کیا ہے، تو وہ اپنی جگہ بہت اہمیت کی حامل ہے. تو ان کی نظموں پر تو یہاں پر ہمارے ہاں ایک کام بھی ہوا ہے کراچی یونیورسٹی کے اندر، اور اس پر ایک خاتون کو پی ایچ ڈی کی ڈگری ایوارڈ کی گئی ہے. ڈاکٹر رخسانہ صبا انہوں نے کام کیا ہے، اور اس پر ان نظموں کا انہوں نے مطالعہ اور مشاہدہ کیا ہے جو بہت اہم کردار ادا کیا ہے جنہوں نے اپنے معاشرے میں. تو ان کی کئی نظموں کو انہوں نے شامل کیا ہے. تو بلا شبہ اگر ہم نظم کے حوالے سے شعرا پر گفتگو کریں گے اور شاعری پہ گفتگو کریں گے، تو اس میں ابا جان کی نظمیں اور ان کے موضوعات وہ بلا شبہ جو ہے وہ گفتگو کا حصہ رہیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ گفتگو ہوتی رہنی چاہیے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ابھی بہت سارے در کھلے نہیں ہیں. اور جن شعراء کرام کی پہچان نظم ہے یا جن کی غزل ہے، تو ان کو نظم اور غزل ہی کے تناظر میں لیتے ہوئے ان کو پڑھنا چاہیے. ابا جان کی بنیادی پہچان تو نظم ہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ غزل میں بھی اتنے ہی کامیاب رہے جتنے وہ نظموں میں رہے، لیکن ان کی طویل ترین نظمیں ہیں، اور وہ طویل ترین نظموں نے بہت اہم رول پلے کیا ہے اس میں. اور نئی نسل کے نام. جی بولیے. اور یہ میں کہہ رہی ہوں، یہ بھی کمال کی بات ہے کہ ایک طرف تو طویل نظموں میں انہوں نے اپنے فوکس کر کے اپنے پوری خیالات کو سمیٹا ہے، اور دوسری طرف وہ مختصر سی سلاسی میں بہت کچھ کہہ جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ان کی جو تخلیقی قوت تھی وہ ایک کرشمے کی طرح ہمارے سامنے آئی ہے. تو ماشاءاللہ ان کی یادداشت بھی بہت اچھی تھی. میں جب 2-4 دفعہ میری جب ان سے ملاقات ہوئی تو میں بڑی حیران ہو کے ان کی گفتگو سن رہی تھی کہ حمایت صاحب کو کسی بھی واقعے سے جب وہ متعلق بات کرتے تھے تو سن بھی یاد ہوتا تھا، کون سے ایئر میں ہوا، کون سے مہینے میں ہوا. تو ایک عجیب سی حیرانی ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ نے میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا انٹرپٹ کر رہا ہوں. ابا جان کی ثلاثیاں جو ہیں وہ دراصل ان کی جو ترقی پسند فکر ہے، اور ترقی پسند فکر کے حوالے سے ان کے مطالعے میں جو وہ کسی چیز کو بہت ہی روشن انداز میں دیکھنے کے قائل تھے. انہوں نے کبھی بھی خدامت پسندی یا آپ کو ان کو وہ نظر نہیں آئے گا. وہ بہت جسے کہتے ہیں ایک سائنٹیفک ذہن. تو وہ اس کو پہلے تو دیکھتے تھے، پڑھتے تھے، پرکھتے تھے، پر اس کے بعد پھر وہ اپنا ویژن اپنی شاعری کے ذریعے بیان کرتے تھے. تو اس وجہ سے جو ہے ان کی بعض ثلاثیاں جو ہے وہ بڑی کمال ہیں. اور وہ اس میں جو ہے جیسے شق القمر ان کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاند نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے. تو اس کی جو تشبیہات انہوں نے پیش کی ہے کہ بنیادی طور پر وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے، لیکن ہمارے ہاں جو سوچ کا ایک مستقل ایک عمل ہے اس تک لوگ پہنچنے پر آمادہ نہیں ہوئے. تو آپ ابا جان کی شاعری اٹھاتے جائیے اور اس کو اس تناظر میں دیکھیے کہ انہوں نے کس طریقے سے اس کو محسوس کیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت آگے کی چیزیں ہیں. شاید ابھی ہمارا معاشرہ اس کو اس انداز میں لینے کو تیار نہیں ہے، جبکہ وہ بہت واضح ہے، اتنی واضح ہے. تو میں ثلاثیوں میں تو انہوں نے 3 مصروں میں کمال کر دیا، اور 3 مصروں میں ایسی سی باتیں انہوں نے پیش کر دی ہیں جس کو واقعتاً غور و فکر کرنا چاہیے.
لیکن بہت ضروری. آپ بھی شاعرہ ہیں، میرا بھائی بھی افسانہ نگار ہے. آپ کو پتا ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ بیسک اتنا آسانی کے ساتھ آپ کو جگہ نہیں بنانے دیتا. آپ اتنی آسانی سے نہیں نکل سکتے. اس کے لیے آپ کو بڑی جد و جہد اور تگ و دو کرنی ہوتی ہے. بجان کو بھی جد و جہد اور تگ و دو کرنی پڑی. اور بڑا ان کو کٹھن سفر. جی. مثال کے طور پر ترقی پسند فکر ہے، اس پر کبھی گفتگو نہیں ہوتی ہے. آج اب ان کی پہلی برسی ہونے والی ہے جولائی میں. دیکھیں ان کی ترقی پسند فکر پہ، ان کی ترقی پسند نظریات کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو کچھ لکھا ہے اس پر گفتگو نہیں کرتے ہیں. ایک سوانح حیات پر ہی بار بار گفتگو ہو رہی ہے کہ کب کیا، کیسے کیا، کیوں ہوا. لیکن دیکھیے بالکل. کسی بھی شخصیت کی پہچان اس کے نظریات ہوتے ہیں. زندگی تو سبھی گزار لیتے ہیں، بچوں کو پال پوس بالکل. کے تو جوان سبھی لوگ کر لیتے ہیں. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اس شخص نے اپنی زندگی میں اپنے نظریات سے، اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے، اپنے مطالعے سے کیا دیا ہے اور اس کے کیا اثرات ہوئے ہیں. تو ابا جان کا بنیادی جو کام جو ہے جو سامنے آیا ہے وہ معاشی مسائل کے علاوہ جو ہر بندے کے ہوتے ہیں وہ ان کی اس ترقی پسند فکر ہے جس کے تحت انہوں نے چھوٹے چھوٹے سے موضوعات کو بڑے تناظر میں پیش کیا اور کوشش کی کہ لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو سلاسیاں آپ اٹھاتے جائیے، ایک ایک عنوان اٹھاتے جائیے اور اس کو پڑھتے جائیے تو غور کریں کہ واقعتاً اس کو ہم نے علامتی اور استعارتی طور پر اس انداز میں کیوں نہیں دیکھا جیسا حمایت صاحب نے پیش کیا ہے. اسی طریقے سے ان کی شاعری ہے. تو میرے والد صاحب کا جو ایک شعر ہے نا کہ میری متاع سخن ہے تمہارا سرمایہ، اسے سنبھال کے رکھنا متاع جاں کی طرح. تو یہ یوں نہیں کہہ دیا، یہ اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں پوشیدہ ہیں کہ یہ عام نہیں ہے کہ اس کے آپ یوں ہی بس وہ کہ ورق الٹتے جائیے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس کے لیے بیٹھنا ہوگا، سوچنا ہوگا، ایک ایک ورق کو سمجھنا ہوگا. تو یہ وہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ شخصیات جو ہے وہ اپنا ویژن چھوڑ جاتی ہیں اور ان کے ویژن پر جو ہے ان کے پیشروؤں کو اور ان کے آنے والوں کو اس پر چلنا چاہیے. ہم یوں نہیں غالب اقبال اور فیض کی باتیں کرتے ہیں اس لیے کہ ویژنری تھے. اسی طریقے سے اور ایسے شعراء کرام. اور سب سے بڑی بات جو میں ایک چیز دیکھتا ہوں، مجھے بڑا فخر ہوتا ہے کہ میرے والد صاحب نے صرف یہ درد دل اور محبت کی باتیں نہیں لکھی ہیں، وہ بھی انسان کی زندگی کا بہت اہم ایک حصہ ہوتا ہے. انہوں نے معاشرہ لکھا اور معاشرہ جب لکھا تو معاشرے کے دکھ لکھے، اس کے مسائل لکھے اس کے ساتھ. اور معاشرے میں جو ساتھ ساتھ لوگ سانس لے رہے تھے ان کے مسائل، یعنی مزار قائد اعظم پڑھ لیجیے آپ، ان کی نظم پتہ چل جائے گا جناب کہ کیا لکھا ہے. تو آگ میں پھول جو کتاب ان کی پہلی کتاب ہے وہ تو یوں سمجھ لیں کہ ان کے ویژن کو، ان کے نظریے کو لے کے چل رہی ہے. اور جس طرح انہوں نے غربت، بھوک، افلاس، بیماری اور دیگر چیزوں کو جو ہماری سوسائٹی کا حصہ تھی، انہوں نے اپنی ذات کا نہیں لکھا، انہوں نے اطراف میں پھیلے ہوئے دکھ کو جس طرح آگ میں پھول میں انہوں نے پیش کیا ہے، اس کے نام سے اندازہ آپ کر لیجیے. تو وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بات صحیح. ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم ادیبوں میں جھانک رہے ہوتے ہیں. ہمیں ادیبوں میں کبھی نہیں جھانکنا چاہیے. جو شخص، جو شاعر، جو افسانہ نگار، جو ناول نگار ادیب ہے اور وہ ادیبوں ہی میں جھانکے، آپ یقین کیجئے اس کا سفر جو ہے نا بہت مختصر ہو جاتا ہے. آپ نے بہت اچھی اس بات کو کی. اب اپنے ہم قارئین میں جھانکنا چاہیے، اس کو اپنے بالکل قارئین میں جھانکنا چاہیے، اس کو اپنے قارئین سے رابطے میں رہنا چاہیے اور قارئین پیدا کرے، اپنے ناظرین پیدا کرے، سامعین پیدا کرے. پھر آپ دیکھیے کہ اس کا ویژن کتنی تیزی سے آگے بڑھتا ہے. اقبال جو ہے مشاعروں میں نہیں رہا، اقبال انجمن حمایت اسلام کے جلسوں کی وجہ سے ان کی نظمیں عوام الناس تک پہنچی. تو بات یہی ہے کہ کسی بھی ادیب کو، اگر وہ ادیب صرف ادیبوں میں بیٹھ جاتا ہے اور ادیبوں ہی کا حصہ بن جاتا ہے، اس کی زندگی اچھی گزرے گی بلا شبہ، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن اس کا جو بنیادی کام ہے وہ پھیلے گا نہیں، وہ کبھی نہیں پھیلے گا. چلیے اس آپ کی لیے طرف ہم پھر ابا پلٹ کے جان آئیں گے. نے جو بھی کام کیا ہے وہ بلا شبہ ادیبوں سے ہٹ کے باہر کی دنیا کے لیے، عوام کے لیے کام کیا ہے. اب یہ ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے کہ جو چیزیں کہیں رہ گئی ہیں ان کی، جو عوام تک نہیں پہنچی ہیں، وہ ہمیں آگے بڑھانا چاہیے. جی ہم پھر آئیں گے انشاءاللہ پلٹ کے فلموں کے حوالے سے اور اس کی شاعری کے حوالے سے اور جو کمال کی طرف. اس وقت میرا سوال جو ہے وہ ڈاکٹر بلند اقبال سے ہے کہ بلند، آپ نے جس طرح سے
اپنے والد کو آبزرو کیا ہے اور جس طریقے سے آپ نے ان کی شاعری کو دیکھا ہے، جیسا کہ اوج کہہ رہے ہیں، بہت ہی ماشاءاللہ وسیع کینوس ہے ان کی شاعری کا، اور وہ ایک بہت ایڈوانس سوچ کے ساتھ، ایڈوانس ان کی مطلب ایک وہ تھی سوچ کے آگے کی دنیا کا وہ سوچتے تھے. آپ نے کس طرح لیا ان کی شاعری کو؟ نہیں اوجے بھائی نے بہت اچھی گفتگو کی اور بڑا اس کو عمدگی سے بیان کیا. ٹو بی آنےسٹ بات دراصل یہی ہے جو انہوں نے کہی، اور شاعری تو ان کی ہمارے سامنے ہی ہے. وہ جو بنگال سے کوریا تک والی بات شروع کی تو سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی نظر پالیٹکس میں کتنی دور تک تھی. وہ دیکھ رہے تھے ساؤتھ اور نارتھ کوریا کی جنگ چل رہی ہے، اور نارتھ کوریا کے ساتھ کون ہے اور ساؤتھ کوریا کے ساتھ کون سی پاورز ہیں. یعنی سرمایہ دارانہ نظام کا اور جو کمیونزم کا جو ایک اسٹرکچر ہے وہ ان کے سامنے تھا. تبھی تو بنگال سے کوریا تک جیسی نظم نظر آتی ہے، یا حرف حرف روشنی جیسی نظم نظر آتی ہے. وہ بھی طویل نظم ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی پوری کی پوری پاکستان کی حوالے سے ایک پورا ایک ڈائنامکس ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو بھی امتیازی صورتحال رہی، جو بھی، تو وہ کتنے اسٹیٹس کانشیس تھے اور کتنے سماج کے تمام معاملات پر ان کی نظر تھی، وہ اس نظم میں نظر آ جاتی ہے. پھر جیسا بھی آپ نے فرمایا آئینہ در آئینہ، وہ نظم جو ہے وہ صرف ان کی سوانح حیات تو نہیں ہے. ابھی اوجے بھائی صحیح کہا، آپ بھی وجہ فرما رہی ہیں. اس میں پوری پاکستان کی تاریخ ہے، 73 سال کا پورا نوحہ ہے، اور کیا چاہیے. جی تو یہ تو بات بالکل درست ہے ان کی کہ ویژن جو ہے نظر آتا ہے، اور وہ چاہے ایک سطر کی ہو یا طویل نظم ہو، وہ وہ ہے. مگر اب کچھ کہنا اپنے تئیں، اور سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ میں بھی ان کا بیٹا ہوں اوجے بھائی بھی، تو بچے جو ہوں گے جب بات کریں گے تو وہ مجھے اس خوف سے تھوڑا سا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک نان بایاس جو ایک نظر ہے، وہ ایک پڑھنے والے کی نظر یا آپ کی بینگ شاعرہ جو نظر ہے، وہ زیادہ اچھی ترجمانی کرے گی ان کی ان تمام حوالوں کے اوپر بات کرنے کے لیے، بجائے سے کہ میں اور کچھ کہوں. جیسا کہ اس نظم میں انہوں نے سٹارٹ اس طرح، میرے خیال میں تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے بچوں کو آنے والی نسل کی طرح سے دیکھا ہوگا، جو انہوں نے سٹارٹ کیا کہ میرے لہو کے چراغوں، میرے جگر پاروں، سنو یہ میری نصیحت ہے اور وصیت بھی. یعنی کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ہی وصیت کے طور پہ یہ نظم چھوڑی ہے نئی نسل کے لیے. تو یہ بہت ایک براڈ ویژن والا انسان ہی اس طرح کی شاعری کر سکتا ہے، تو ہمیں بڑا احسان مند ہونا چاہیے. اور اب ہم پلٹ کے آتے ہیں پھر ان کا وہ جو لائٹر پہلو ہے فلم کا، کہ ان کی جو فلمی شاعری تھی، تو بلند آپ کو ان کو بے شمار فلمی نغمے لکھے، آپ کو ان کی سب سے اچھی فلمی شاعری میں کون سی غزل یا نظم پسند ہے؟ بھائی کیونکہ میں تو بتا دوں گی جو مجھے پسند ہے وہ تو میں آپ کو بتاؤں گی، آپ بتائیے. سب سے پہلی نظر تو وہ آنچل کی اس پر جا کر ٹک جاتی ہے، جس پر ان کو ایوارڈ بھی ملا تھا، نگار ایوارڈ. کسی چمن میں رہو تم، بہار بن کر رہو، وہ تو جی ہاں. مگر یہ کہ ایک سے بڑھ کر ایک تھی، اور کیا کہوں میں بس. اب آپ یہ جو تصویر دیکھ رہے ہیں اس میں محمد علی کے ساتھ بیٹھے ہیں حمایت بھائی، اور ماشاءاللہ وہ اتنے ہی ڈیشنگ لگ رہے ہیں، مطلب دونوں ہی ہیرو لگ رہے ہیں. ہاں اچھا، وہ ایک اور بھی آپ کو یاد ہوگا، وہ پتہ نہیں وہی رات کے ساتھ نہیں، حالانکہ سچی بات تو یہ ہے کہ وہ جب رات ڈھلی تم یاد آئے والا آپ کو یاد؟ جی کنیز کا گانا تھا نا یہ فلم کنیز کا. جی 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 جی. یہ دیکھیے اس کے اندر میرا خیال سہیل رانا اور نورجہاں ہیں، میرا خیال ڈیڈی کی سہیل رانا نورجہاں، اور شاید کوئی میوزیشین ہے ان کے ساتھ. جی ہاں جی ہاں جی ماشاءاللہ. تو حمایت بھائی کی پرسنالٹی بھی ان کی بہت ہی دلکش. اب دیکھیے یہاں اپنے ماشاءاللہ آپ چاروں بھائی ہیں شاید. جی میں ہوں، اوجے بھائی ہیں، بھائی جان ہیں روشن خیال، اور اس میں یہ غالباً درپن ہے. لیکن ان کی پرسنالٹی بڑی اٹریکٹیو تھی، اور میں حیران ہوں کہ وہ اپنے زمانے میں ہیرو کیوں نہیں آ گئے. میرا خیال ہے اوجے بھائی جانتے ہی ہوں گے، وہ انہوں نے کسی فلم میں کام بھی کیا تھا اوجے بھائی، ہے نا؟ حمایت بھائی نے
हाँ, कोई कैरेक्टर छोटा-मोटा किया था शायद, कोई फ़िल्म में डॉक्टर वगैरह बने थे। अच्छा, ये तो हमारे ये तो टोरंटो की खैर तस्वीर है। हाँ, ये तो आखिर की तस्वीर है, लेकिन मुझे इनकी तस्वीरें माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लगीं। और अब हम ऐसा करते हैं कि हिमायत भाई की कोई फ़िल्मी ग़ज़ल सुनते हैं, क्या ख़्याल है? ज़रूर, ज़रूर। बिल्कुल, ठीक है ना? बहुत अच्छी बात है। वाह, वाह! जी। हमारी ये जो ग़ज़ल जिन्होंने रिकॉर्ड कराई है, वो नाज़रीन बुलंद इक़बाल के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, डॉक्टर ज़फ़र इक़बाल इनका नाम है, और बहुत ही खूबसूरत अल्लाह ताला ने इनको आवाज़ से नवाज़ा है। इन्होंने हिमायत अली शायर की फ़िल्मी ग़ज़ल बहुत खूबसूरत तरीक़े से गाई है, हम आपको सुनवाते हैं। खुदावंदा ये कैसी आग सी जलती है सीने में, तमन्ना जो न पूरी हो क्यों पलती है सीने में खुदावंदा। न जाने ये शबे गम सुबह तक क्या रंग लाएगी, न जाने ये शबे गम सुबह तक क्या रंग लाएगी, नफस के साथ एक तलवार सी चलती है सीने में खुदाबंदा। किसे मालूम था यार के होगी दुश्मने जां भी, किसे मालूम था यार के होगी दुश्मने जां भी, वो हसरत खून दिल पी पी के जो पलती है सीने में खुदाबंदा, ये कैसी आग सी जलती है सीने में, तमन्ना जो न पूरी हो वो क्यों पलती है सीने में खुदाबंदा। बहुत ही खूबसूरत वाह, वाह, वाह! वाह, वाह, माशाल्लाह। वाह, वाह, वाह! हाँ, मैं ज़ाती तौर पे चैनल आई 95 की तरफ से डॉक्टर ज़फ़र इक़बाल का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इतने खूबसूरत तरन्नुम में अपनी ये हिमायत अली शायर की ग़ज़ल पेश की। और जहाँ तक ग़ज़ल का ताल्लुक़ है, तो ये तो बहुत ही खूबसूरत शायरी, यानी कि ये वो ग़ज़ल है जो कई गुलकारों ने गाई है। मेहंदी हसन ने तो गाई भी है, मतलब पहली तो सबसे पहले तो उन्होंने गाई, लेकिन और बहुत से गुलकारों ने गाई है ग़ज़ल। तो बस बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त ये हो गया। और आप लोगों को अगर उनका और कोई ऐसा गाना, ये तो मुझे मालूम है कि उनकी जो एक ग़ज़ल थी किसी चमन में रहो तुम, बहार बन के रहो, उसको
पहला फिल्म फेयर जो निगार अवार्ड मिला था। और उनकी कोई और गजल जो आपको, औज कमाल, आपको अपने अब्बा जी जान की कौन सी फिल्मी गजल पसंद थी? देखिए, फिल्मी गजलें भी पसंद हैं और फिल्मी गाने भी पसंद हैं। जी तो फिल्मी गजलों में तो सबसे पहले तो जाहिर है कि ये जफर इकबाल ने बहुत खूबसूरत गाई है, मुझे, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ बल्कि, कि बहुत खूब, क्योंकि मेहदी हसन साहब को गाना आसान नहीं है। दूसरी सही बात यह है कि इसमें जो इस गजल में जो एक बड़ी बारीक लाइन है, नफस के साथ एक तलवार सी चलती है सीने बार में, से, ये क्या बड़ा बात है, कमाल मिसरा है। ये वही समझ सकता है जो उन दुखों से गुजरा होगा। बिल्कुल नफस के बिल्कुल, साथ एक तलवार सी चलती है सीने में, ये क्या आसान नाजुक मिसरा नहीं तरीके है। से उन्होंने कहा है, जी। सुभान अल्लाह। जी अच्छा, इसके अलावा फिर वो हर कदम पर नित नए सांचे में ढल जाते हैं लोग, वो भी गजल जो है गैर फिल्मी गजल है, वो उनकी कलाम से ली गई थी। लेकिन बसा औकात बाज फिल्मी गजलें हैं, जैसे नवाजिश करम शुक्रिया मेहरबानी, अब ये लफ्ज जो है वो एक जरूर मसल बन गया है, नवाजिश करम शुक्रिया मेहरबानी, मुझे बख्श दिया आपने बिल्कुल, जिंदगानी। तो ये एक मेहदी हसन साहब की गाई हुई गजल है। या इसी तरीके से ए जाने वफा दिल में तेरी याद रहेगी, मेरी संतोष कुमार साहब पर पसंदीदा पिक्चराइज हुआ तरीन था। वो गजल है, है, मेरे ख्याल में संतोश कुमार पे संतोष साहब पिक्चराइज पर हुई थी वो, पिक्चराइज हुआ है, फिल्म तस्वीर का था ये, और मेहदी हसन साहब ने इसको बहुत गाया था। खूबसूरत। तो बड़ी कमाल गजल है। तो दो फिल्मी गजलें हैं उसमें, और दो उनकी शायरी जो अदब से लिए गई है, उनकी किताब में मौजूद है, ये वो जो है खुदाबंदा और हर कदम पर नितने। लेकिन जब फिल्मी शायरी की बात करते हैं तो मुझे उनका एक गाना जो फिल्म बदनाम में उन्होंने लिखा था, और उसकी आप एक एक मिसरे को पढ़ते जाइए तो वो जिंदगी के मसाइल के करीब तर, ऐसा लगता है कि हर फर्द का हिस्सा है। इस दुनिया में सब है, अकेले कौन किसी का होवे, कोई साथ दे के ना साथ दे, बेमसाफिर। ये सफर सफर अकेले ही अकेले ही काट ले। काट, अब जी इसमें जितने आप मिसरे पढ़ते जाएंगे ना, कि बस वो मिसरे पढ़ते जाएं, और ऐसा लगता है कि जैसे हमारी जिंदगी के साथ साथ एक चीज चल रहा है, एक एक वो वाकया चल रहा है कि अगर थोड़ा बहुत इसको आप देख लें या अगर आप सुनाएं तो बहुत अच्छी बात होगी, कि इस दुनिया में सब है अकेले, जी तन से जुदा है साए, जी कोई किसी को पाकर खोए, कोई खोकर पाए, है ना। तो इतनी करीब करीब की लाइनें अलाउद्दीन पे हैं। पिक्चराइज हुआ था गालिबन ये वाली। अलाउद्दीन पर पिक्चराइज हुआ था, नो डाउट, बहुत शानदार जिसे कहते हैं ये गाना है, जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद अगर अब्बाजान के गानों में है। यूं तो उनकी तमाम फिल्मी गाने अपनी जगह बहुत अहमियत के हामिल है और बहुत पसंदीदा है, और हर फर्द को कोई ना कोई उनका गाना पसंद है। लेकिन मैं जाती तौर पर जब ये गाना सुनता हूँ तो पता नहीं क्यों मेरी आंख में आंसू से आ जाते हैं। बहुत कमाल, बहुत दिल को कमाल। इतना टच करता है ना आपके दिल को, कि लगता जी है कि जैसे ये आप ही के दिल की आवाज है। जी जी अच्छा, जी, आपको बिल्कुल वो बिल्कुल। गाना याद है, वो दूर वीराने में एक शम्मा सी रोशन है जब शम्मा जी से। जी, है, वो, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो तो कितनी, नायला के गाने कितने खूबसूरत उन्होंने ये लिखे हैं। जी जी, और नायला के गाना है ये। जी, और क्योंकि वो फिल्म को समझते भी थे ना, एक ये भी बहुत बड़ी वजह है कि वो किरदार को और फिल्म को समझ के जब शायर लिखता है तो वो सही मायनों में वो पूरी अक्कासी हो जाती है। तो उस लिहाज और से देखा जाए तो जी, जाग उठा है सारा वतन साथ, साथियों जी हाँ, वो मुजाहिदों। तो उनके फिल्मी वो मिल्ली नगमे जो थे। आपको वो एक बड़े मजे की तो बात जी बताऊं गजब। मैं, जी, आप दोनों भाइयों को मतलब मैं ये टीवी के ऊपर बताना चाह रही हूँ, जो मेरी अपनी यादें जुड़ी हाँ, हुई हैं, जिससे कि हम जब बहुत छोटे से थे स्कूल में, तो बच्चियां जैसे हिस्सा लेती हैं टैबलोज में और उसमें, तो सबसे पहले जो मैंने जिस उसमें पार्टिसिपेट किया वो था अपने परचम तले हर सिपाही चले, हम्म और वो गाना हमें रटवाया गया था और इतनी एहतमाम के साथ वो टैबलो तैयार हुआ था, और उसमें जो कश्मीर का, एक लड़की को कश्मीर बनाया गया था, हम्म और वो उसमें ये चुना गया था भी कश्मीर जो लड़की बनेगी वो बहुत ही गोरी, खूबसूरत, हेल्दी सी बच्ची हो।
تو ہماری کلاس میں میری کلاس فیلو تھی زیبا شہناز، جو 50-50 میں بھی آتی ہیں نا، جو مشہور ہے 50-50 سے ٹی وی آرٹسٹ. تو یہ بہت ماشاءاللہ پیاری سی گول مٹول سی تھی. تو ان کو کشمیر بنایا گیا تھا اور ہم باقی کی بچیوں نے وہ اس میں حصہ لیا تھا. تو وہ ایک بہت پاپولر آئٹم ہو گیا تھا وہ ہمارے اسکول کا اپنے پر. اور اس وقت ہمیں معلوم بھی نہیں تھا کہ کون شاعر ہیں، کس نے لکھا ہے کیا. یہ نہیں معلوم تھا کہ جب ہم بڑے ہوں گے تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ان سے ملاقات ہوگی. اور لیکن یہ بہت ہی ٹچی چیز ہے میرے لیے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت ہی یادگار. تو اللہ تعالیٰ بس سلامت رکھے ان یادوں کو جو ہم اپنے دل سے لگائے ہوئے ہیں. میرے ذہن میں وہ گانا بھی گونج رہا ہے ان کا، میں نے تو پریت نبھائی سجنا تو نکلا ہر جائی. سانوریا رے جی بالکل، نکلا تو ہر جائی. ہاں بڑی دل پہ لگتے تھے وہ گانے جا کے. اور اس کے علاوہ ملی جو نغمے آپ نے لکھے اس میں جاگ اٹھا ہے سارا وطن کتنا مشہور ہوا ہے. یہ وہ تو خیر ظاہر ہے کہ سلوگن بن گیا. جی ہاں جی، سلوگن بن گیا تھا وہ. تو کیا بات ہے واقعی. یہ لوگ ایک ہمارے سینئرز میں سبھی بہت اچھے ہیں، لیکن کچھ نے واقعی بہت ہٹ کے جو کام کیا ہے نا، ان میں حمایت علی شاعر کا نام ظاہر سر فہرست ہے. اور ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ ہم ان کے کام کی قدر کریں اور آنے والی نسلیں بھی اس کو پہچانیں اور اس کی قدر کریں. تو یہی ہونا چاہیے اور ہم سب پہ واجب بھی ہے یہ. تو اور آپ بتائیں، اور کوئی مزیدار سا واقعہ منسوب جو ہے حمایت بھائی سے، آپ اگر شیئر کرنا چاہیں ہمارے ناظرین کے ساتھ. دیکھیے بہت سارے واقعات ہیں، اور فلمی بھی، فلم انڈسٹری میں تھے اس وقت کے بھی ہیں اور ادب کے حوالے سے بھی ہیں. تو گفتگو کرتے جائیے اور آپ کو واقعات ملتے جائیں گے. لیکن چونکہ عوامی دلچسپی کے معاملات جو ہے وہ ہم ان پروگراموں میں پیش تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ جو ایک ادبی اور فکری معاملات اور اس کے متعلق واقعات ہیں وہ ہم اس چھوٹے سے پروگرام میں شیئر نہیں کر سکتے. تو میں چونکہ یہ پروگرام عوامی حوالے سے دیکھے جانے والے پروگرام ہیں، تو میں اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بات آپ سے کہوں گا کہ یہ جب فلم آنچل کے لیے جب ابا جان کی یہ نظم انکہی جو ہے آگمی پھول سے موسیقار خلیل احمد نے اٹھائی تھی اور اس کے چند جو ہے بند گائے تھے، تو پروڈیوسر صاحب نے کہا کہ حمایت بھائی کو آپ اسٹوڈیو بلوا لیجئے، تو ہم چاہیں گے کہ یہ اس فلم کے سارے گانے وہ خود لکھے. چنانچہ جب دوسرے گانے کے لیے ابا جان سے بات کی کہ حمایت بھائی اب ایک ایسا گانا آپ نے تحریر کرنا ہے جس میں ہیرو جو ہے ہیروئن کو کوسنے دے گا، یعنی اس کو برا بھلا کہے گا کیونکہ اس کی شادی ہو گئی ہے اور ہیرو صاحب کو وہ ہیروئن نہیں مل رہی ہے. تو ابا جان نے بولا بھائی کوسنے کیوں دے گا، کوسنے کیوں دے گا، دعا دے. تو وہ حیرت سے دیکھنے لگے. فلم ساز الحامد صاحب تھے، وہ کہنے لگے آپ کیسی بات کر رہے ہیں، میری فلم پٹ جائے گی. کہنے لگے بھائی کیوں پٹ جائے گی فلم، آپ فلم میں ایک نیا ٹرینڈ لے کر آئے نا کہ ہیرو، بھائی کوئی ایسی صورتحال ہو گئی جس کی وجہ سے کسی مجبوری کی وجہ سے اس لڑکی کی شادی کسی اور لڑکے سے ہو گئی، اب ہیرو صاحب رہ گئے تنہا. تو ہیرو صاحب اس کو دعائیں کیوں نہیں دیتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے. تو خیر پھر وہ موسیقار خلیل احمد کے ساتھ ابراہیم جلیل صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے بولا بھائی حمایت یہ تمہارا بالکل الگ انوکھا خیال ہے. تو حامد صاحب میرا خیال ہے کہ اس پر ہمیں، کیونکہ کہانی جو ہے وہ ان کی تھی ابراہیم جلیل صاحب کی، تو انہوں نے کہا، تو الحامد صاحب نے کہا چلیے بھائی اگر آپ سب کی مشترکہ یہ رائے ہے تو حمایت بھائی آپ کو ایسی دعائیا نظم یہ فلمی گانا لکھیے جس میں ہیرو جو ہے ہیروئن کی موجودگی میں اور اس کے شوہر کی موجودگی میں اس کو جو ہے کوسنے نہ دے، یعنی یہ نہ کہ خدا کرے تیرا رنگین شباب لٹ جائے، اس ٹائپ کی شاعری نہ کرے. تو پھر ابا جان نے لکھا کسی چمن میں رہو تم بہار بن کے رہو، خدا کرے کسی دل کا قرار بن کے رہو. کیا بات ہے. اور پھر اسی گانے پر ان کو نگار ایوارڈ بھی ملا اور یہی گانا سب سے زیادہ سپر ہٹ ہوا اور اسی کی وجہ سے آنچل فلم جو ہے وہ کامیاب بھی ہوئی اپنے دور.
کیا تو یہ بات اس طرح چھوٹے چھوٹے واقعات تو بے شمار ہیں اور ہر موقع پہ مل جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ اب یہ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک عوامی دلچسپی، تو بیک وقت یہ عوامی دلچسپی کے بھی ہیں، اور اسی طریقے سے ادب کے حوالے سے بھی ایسے کئی واقعات ہیں جو دلچسپی کے حامل ہے. تو بہرحال یہ تو ایک بے شک یہ رواں ہے یہ زندگی. ذہین لوگوں کی باتیں ہیں اور یہ بڑے انمول اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہیں. ابا جان نے اپنی فلمی زندگی میں بھی اپنے نظریات سے کام لیتے ہوئے اس کا حصہ اس میں شامل کیا. یعنی ایک سین جو ہے وہ فلم لوری جو ابا جان نے خود بنائی ہے، اس فلم میں اداکارہ زیبا ایک کتاب پڑھ رہی ہیں، تو اس کتاب کا ٹائٹل جو ہے وہ ماں ہے، اور کتاب کا رائٹر میکسم گورکی ہے. تو وہ کسی اور کو بھی کوئی اور ڈائریکٹر ہوتا تو وہ کسی بھی کتاب کو دکھا سکتا تھا، لیکن جب ایک فلم حمایت علی شاعر صاحب بنا رہے ہیں تو وہ زیبا کے ہاتھ میں کتاب دے کے لاکھوں عوام کو اگر کوئی کتاب دکھا رہے ہیں تو وہ بھی میکسم گورکی کی ماں دکھا رہے ہیں، اور پیچھے بھی ماں کا ہی حوالے سے ایک فلم کا وہ منظر کشی چل رہی ہے اور معاملات چل رہے ہیں. تو جہاں جہاں انہیں موقع ملا ہے اپنی تحریر میں اور اپنی پیشکش میں، تو وہاں انہوں نے اپنے نظریات کا بھرپور اظہار کیا ہے. یہ نہیں کہ نہیں کیا، انہوں نے موقع کوئی ضائع نہیں ہونے دیا، تاکہ اور لوگوں انہوں کو نے احساس رہے کہ compromise وہ بھی، نہ صرف خود ترقی پسند فکر کے حامل ہیں بلکہ وہ موقع بہ موقع بھی ترقی پسندی کا اظہار کرتے رہتے ہیں. تو یہ بہت چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ نوٹڈ ہے، نوٹ کرنے والی باتیں ہوتی ہیں. جی بالکل بے شک. تو آج اسی بات پہ ہم ایک اور بہت خوبصورت سی غزل سنتے ہیں، خود بزبان شاعر، جو میرے خیال میں کوئی ایسا واحد انسان ہوگا جس کو یہ پسند نہ ہو ان کی والی غزل نظم ہے. ایکچولی یہ آپ لوگ سمجھ ہی گئے ہوں گے کون سی نظم میں آپ کو دکھانے جا رہی ہوں. تجھ کو معلوم نہیں، تجھ کو بھلا کیا معلوم، تجھ کو معلوم نہیں، تجھ کو بھلا کیا معلوم، تیرے چہرے کے یہ سادہ سے اچھوتے سے نقوش میری تخیل کو کیا رنگ عطا کرتے ہیں. تیری زلفیں، تیری آنکھیں، تیرے عارض، تیرے ہونٹ کیسی انجانی سی معصوم خطا کرتے ہیں. تیرے قامت کا لچکتا ہوا مغرور تناؤ جیسے پھولوں سے لدی شاخ ہوا میں لہرائے، وہ چھلکتے ہوئے ساغر سی جوانی، وہ بدن جیسے شعلہ سا نگاہوں میں لپک کر رہ جائے. خلوت بزم ہو یا جلوت تنہائی ہو، تیرا پیکر میری نظروں میں ابھر آتا ہے. کوئی ساتھ ہو، کوئی فکر ہو، کوئی ماحول، مجھ کو ہر سمت تیرا حسن نظر آتا ہے. مجھ کو ہر سمت تیرا حسن نظر آتا ہے. چلتے چلتے جو قدم آپ ٹھٹک جاتے ہیں،
सोचता हूँ कि कहीं तूने पुकारा तो नहीं। ये किताब जो है हिमायत अली शायर की है, मेरे पास एक ख़जाने की तरह महफूज है। बहुत सारी किताबें हैं उनकी, तकरीबन सब किताबें मेरे पास हैं, और ये किताब जो है हमेशा मेरे शेल्फ पे रहती है और मेरी रेंज में रहती है कि जब भी मैं चाहूँ इसको उठा के इसका मुताला कर सकूँ। इसके अलावा औजे कमाल, आपने जो एक नंबर अपने वालिद के लिए निकाला था, एक ज़ख़ीम, वो उसमें भी इतनी मालूमात हैं माशाल्लाह, आपने बहुत अहम काम किया है ये, वो भी है मेरे पास, और मैं उससे इस्तिफ़ादा जो है वो किसी वक़्त भी हम कर सकते हैं, हमें कुछ जानना हो उनके बारे में, उनकी शायरी के बारे में, तो उसको उठा के पढ़ सकते हैं। तो आप लोगों ने अपनी-अपनी जगह अपने वालिद की लेगेसी को जिस तरह से जारी रखा है, वो एक बहुत ही काबिल क़द्र मतलब है। औलाद एज़ उनके बेटे होने के नाते आपने अपने वालिद को इतना मतलब मान दिया है और इतना उनको उनकी कदर की है, और जो करना चाहिए मेरे ख्याल में आप लोग खुद इसके लिए काबिल तहसीन हैं। मैं समझती हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है। जितने खुशनसीब आप हैं, उतने ही खुशनसीब आपके वालिद थे कि उनको आप जैसी औलाद मिली। तो इस हैप्पी नोट पे मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगी आपका कि आप दोनों तशरीफ़ लाए हमारे प्रोग्राम में और इसको बहुत ही एक यादगार प्रोग्राम बनाया, और अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, इसी तरह से अच्छे-अच्छे काम किए जाएँ उर्दू अदब के लिए। आप लोगों को बहुत अहम, उर्दू अदब को आप लोगों की बहुत ज़रूरत है। तो अच्छी रही मुलाकात, आपको भी यकीनन अच्छा लगा होगा। शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अहम काम किया है, और इस प्रोग्राम के तहत जाहिर है कि मैं और मेरे साथ हज़ारों जो हमारे नाजरीन हैं, वो उन्होंने हमारी बातों से भी इस्तिफ़ादा किया होगा, और उन्हें वालिद के हवाले से और बहुत सारे जो है ज़ाविये देखने को और सुनने को, समझने को मिले हैं। तो मैं ये भी मैं ज़रूर चाहता हूँ कहना चाहूँगी, आज मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमने यहाँ रहते हुए जिस तरह से देखा कि बुलंद इकबाल ने अपनी वालिद की ज़िंदगी के आखिरी दिनों में जिस तरह उनकी खिदमत की, वो बहुत ही इंस्पिरेशन है सबके लिए, और उन्होंने बहुत ही प्यार से और बहुत ही जैसे उन्होंने बचपन में आपको संभाला और आपको वो तवज्जो प्यार दी, सॉरी मुना आपी, मैं इंटरप्ट कर दूं, आई एम रियली सॉरी। असल में वो ब्लेसिंग मेरे लिए है, वो मेरी जिंदगी का सारा सरमाया है, और वो कुदरत की तरफ से मुझे मिल गया ऐसा एक चांस, वरना तो मैं तो समझता हूँ कि इसमें भी मेरे बहन भाइयों की तरफ से इतनी मोहब्बतें हैं कि उन्होंने मुझे मौका ज्यादा मुझे मिल गया, वरना कौन बच्चा नहीं चाहेगा कि वो अपने वाले और ऐसे वाले, और वैसे भी माँ बाप की खिदमत का कौन नहीं शर्फ हासिल करना चाहता, तो उसका भी मैं कर्जदार अपने बहन भाइयों की तरफ से भी हूँ, और कि उन्होंने, और डैडी मेरे साथ रहे। मगर एक बात जो मैंने सीखी, एक सेकंड मैं लूंगा, आपका प्रोग्राम खत्म हो रहा है आपका शायद, कि जिंदगी के जो लम्हात होते हैं आखिरी, उसमें जिंदगी की तकमील का अंदाजा हो जाता है, और वो मुझे अंदाजा हुआ कि वो वाकई उन्होंने जिंदगी भरपूर गुजारी, और वो बड़ी इत्मीनान बख्श थे उनके आखिरी लम्हात, और आखिरी दौर जो उनका खुसूसन आखिरी 8-10 साल जो मेरे साथ ज्यादा गुजर गए, वो बड़े इत्मीनान में रहे, बहुत पुरसुकून रहे, उनके अंदर एक कैफियत थी, अपने आप में रहे, अपने उस दौरान भी अपने आप से मशगूल रहे, और अपने एक विजदानी कैफियत रही उनमें, और जिससे मेरी किसी हद तक क्या, मेरी तरबियत खुद हो गई। तो एक बहुत बड़ा मेरे पर फ़र्ज़ है ये मेरे अपने बहन भाइयों का, कि जिन्होंने मुझे मौका भी दिया कि मैं वक़्त गुज़ार सका उनके साथ, और डैडी की ज़िंदगी के लम्हात मेरे साथ, तो मैं ब्लेस्ड हो गया, और मुझे मेरी बहुत इस तकमील हो गई। इसमें कोई शक नहीं है। हाल ही में जैसे इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि बुलंद इकबाल ने अब्बा जान की जो खिदमत की है वो सबके लिए काबिल फ़ख्र है, और मैं तो उस नस्ल से भी कहना चाहता हूँ कि माँ बाप की खिदमत उसी तरह करें और उसी तरह उनका ख्याल रखें जिस तरह मैं काबिल फ़ख्र
اپنے بھائی کو سمجھتا ہوں اور اس کا نام لے کے کہتا ہوں کہ بلند اقبال نے جس طرح ابا جان کی خدمت کی ہے، ہماری نسل کو اور آنے والی نسل کو جو ہے اس سے سیکھنا چاہیے کہ میرا بھی مقصد یہی عمر تھا کے اس حصے میں کس طرح خدمت کی جاتی ہے، کس طرح ہاتھوں میں لے کر کے چلنا چاہیے، کس طرح وہ اگر کوئی اس کے لیے کوئی شخص مثال ہے تو وہ اس میں بلا شبہ ون اینڈ اونلی ڈاکٹر بلند اقبال میرا قابل فخر بھائی ہے، اور اس کی پیروی ہوتی رہنی چاہیے، اور آپ سب گھر گھر لوگ ہوتی اپنے رہنی والد سے اتنا، میں نے بے پناہ پیار بہت کم اولادوں کا دیکھا ہے جیسے آپ بہن بھائیوں میں نے خود آبزرو کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ظاہر جزا دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، اور آپ کی اولاد کو بھی اللہ وہی توفیق دے کہ وہ اس طرح آپ کے لیے بھی کر سکیں. تو اس دعا کے ساتھ میں آپ سے رخصت چاہوں گی. I-95 کی طرف سے آپ دونوں کا بے حد شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام کو ایک یادگار پروگرام بنایا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. بہت شکریہ. بہت شکریہ.